बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडिया टॉक में खुश आमदीद। नाजरीन, मेरे साथ आज के इस प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू होंगे जनाब जावेद मलिक साहब, और आज हम गुफ्तगू करेंगे सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल के इजाफ़े की। नाजरीन, शायद आपको मालूम हो कि हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उस नोटिफिकेशन में उन्होंने सूबों से राय तलब की है कि वो चंद दिनों के अंदर अंदर ये बताएं, चंद दिन से मुराद 2 दिन भी हो सकते हैं, उसमें ये बताएं कि क्या सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल का इजाफ़ा किया जा सकता है। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत में 3 साल के इजाफ़े के हवाले से जो कुछ भी किया है उस बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे जनाब जावेद मलिक साहब से। तो मैं मलिक साहब आपसे ये गुजारिश करूँगा कि ये क्या सिलसिला है, मुद्दत मुलाजमत 3 साल के इजाफ़े की क्या ज़रूरत पेश आ गई है कि हुकूमत ने बैठे बैठाए 3 साल का इजाफ़ा करने का सोच लिया है। बहुत शुक्रिया गुलजार साहब, आपने बड़ा आज अहम मौजू का इंतखाब किया। हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बेसिकली बहुत सादा आदमी हैं, जो मैं उनको अब तक समझाऊँ। जब उन्होंने इंतहाई इनकलाबी बातें की थी, लोग उनसे बहुत मुतासर थे। एक वक्त ऐसा आया कि जब उनके पास हुकूमत आई और उनके फ़ैसलों के सख्त असरात सामने आना शुरू हुए तो लोग बददिल हो गए और हम भी बरहम हो गए। लेकिन वक्त के साथ साथ हमने देखा कि वो एक सादा आदमी है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ये वीडियो ज़रा आप देखें। ठीक है, ये ज़रा मंज़र देखें। जी जी। ये शंघाई जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें तमाम सरबराहान मुमलिकत आ रहे हैं। इमरान खान साहब को डेकोरम के तहत बाकी तमाम सरबराहान खड़े हैं, उनको इस्तकबाल के लिए खड़ा होना चाहिए, लेकिन वो आराम से सुकून से बैठे हुए हैं और ये सारे मंज़र कैमरे में महफूज हो रहे हैं और पूरी दुनिया के मीडिया पे चल रहे हैं। ठीक। अब कुछ लोग इसको शायद कोई और पैराया दे। मैं ये समझता हूँ कि यार ये एक सादा आदमी है, इसके साथ नायलों का टोला जुड़ गया है। ये मुल्क का पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बना है, इसको बहुत सारी चीज़ों की सिखाने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है जो कोई नहीं बता रहा, और हर रोज़ इस तरह के मसाइल हो रहे हैं। अब मुझे ये भी लगने लगा है कि ये बात सिर्फ नायल ही तक नहीं है, नायल टोले तक नहीं है, शायद ये कोई बाकायदा एक साजिश है, ये बाकायदा एक तमाशा लगाया जाता है इमरान खान के साथ। आपकी बात ठीक है, तमाशा तो लगाया जाता है, लेकिन इसकी वजह क्या है, वो कुछ वजह भी तो हमारे नाज़रीन को बताएं। मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। तमाशों में ये जो 2-4 दिन हैं, इनके तमाशों में आपने एक पीटीवी का भी तमाशा देखा होगा। जी हाँ, कभी आवाज़ बंद हो जाती थी, कभी तस्वीर चली जाती थी। जी हाँ, ये तमाशे इनके साथ लगाए जा रहे हैं। अच्छा। और आपने कहा कि कौन लगा रहा है, इसकी वजह क्या है? तमाशा लगाने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक आपको आज मैं मिसाल दे रहा हूँ। जी जी। मैं इस पे बड़ा तफसीली प्रोग्राम भी करूँगा, पूरे सबूतों के साथ भी प्रोग्राम करूँगा, लेकिन आज मैं आपको एक बड़ा मुख्तसर बता रहा हूँ। इमरान खान जब चाइना या रशियन ब्लॉक की तरफ जाते हैं तो ये तब तमाशा क्यों लगता है? अच्छा। इमरान खान चीन का दौरा करने जा रहे हैं और उससे 2-4-5 दिन पहले मुराद सईद साहब एक भड़कती हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, सी पैक को निशाना बनाते हैं, चीन की ऐसी की तैसी फेर देते हैं और इमरान खान साहब ने चीन जाना है। अब वो जिस मकसद के लिए जा रहे हैं वो मकसद तो गया पहाड़ में। हाँ, अभी हाल ही में कल की बात है, मुराद सईद ने एक जी
پریس کانفرنس کی. اب عمران خان وہاں وضاحتیں دیتے رہ جاتے ہیں، یہ یوں ہو گیا، نہیں یہ ایسے ہو گیا، یہ ویسے ہو گیا. اب کل یہ شنگھائی تعاون کانفرنس میں جا رہے ہیں، وہاں پہ روس اور چائنا اس کے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں. ان کی روسی صدر کے ساتھ ملاقات بھی وہاں ہوئی، اور آپ نے دیکھا کہ اس کو پوری دنیا نے نوٹ کیا. جس طرح روس کے صدر نے عمران خان کو اہمیت دی، اس سے اندازہ ہو گیا کہ روس اور چین کے لیے آپ کتنے اہم ملک ہیں. اوکے. لیکن ایک دن پہلے پھر مراد سعید صاحب کو اٹھنی آئی. جی ہاں. انہوں نے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں جا کے جی ہاں. پریس کانفرنس کی. جی ہاں. اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے دو چیزوں کو سبوتاژ کر دیا. اچھا. ایک، عمران خان نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ ہم ایک اعلیٰ تحقیقاتی کمیٹی بنائیں گے جس میں ISI FI تمام ایجنسیوں کے لوگ ہوں گے، اور وہ جائزہ لیں گے کہ پچھلے 10 سال کے جو قرض لیے گئے ان میں کیوں لیے گئے، کہاں خرچ کیے گئے، کیا لوٹ مار ہوئی. اوکے. انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کے لیے پہلا کیس آپ کو دے رہے ہیں، اور وہ پہلا کیس کون سا دے رہے ہیں؟ سی پیک کا دے رہے ہیں. میرا یہ سوال ہے عمران خان کے چاہنے والوں کو، عمران خان کے جو لوگ ارد گرد موجود ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے یہ مراد سعید کس کے ایجنڈے پہ ہے. یہ سی پیک کو متنازع کون کرنا چاہتا ہے؟ اچھا. روس، چائنا، ان کی ایک خواہش ہے سی پیک. اس کو متنازع کون کرنا چاہتا ہے؟ یا انڈیا کرنا چاہتا ہے، اسرائیل کرنا چاہتا ہے، یا ان کے ارد یا گرد دوسرا بلاک کرنا چاہتا ہے؟ تو یہ کس بلاک کے ایجنڈے پہ ہے یہ دیکھا جائے، اور اس پہ میں بڑا تفصیلی پروگرام کروں گا. آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ میں تو اصل میں ذکر کر رہا تھا 60 سے 63 ایئرز کہ 60 سے 63 سال کی عمر کر دی گئی ہے یا کرنے والے ہیں. تو مطلب اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس کے اصل محرکات کیا ہیں اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ میں نے یہ تسلسل اس لیے بنایا کہ میں یہ بتاؤں کہ عمران خان کے ساتھ تماشے کیسے لگائے جا رہے ہیں. اچھا. اب جو بابے ہیں بیوروکریسی کے، جی ہاں، جو ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں، جن کی ریٹائرمنٹ میں 5 مہینے رہتے ہیں، 6 مہینے رہتے ہیں، سال رہتا ہے، اور وہ جانا نہیں چاہتے. اچھا. ایک سادہ وزیر اعظم ہتھے چڑھ گیا، روز اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس کے تماشے بناتے ہیں، اور ان کا دل نہیں کر رہا جانے کو. انہوں نے وزیر اعظم کو جا کے سمجھایا، اس کے کان بھرے، اپنی چکنی چپڑی باتوں سے ان کو اس بات پہ لے کے آئے کہ جی بڑے مالی مسائل ہیں. اگر ابھی ہم 60 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ دے دیں گے تو ہمیں ان سالوں میں بہت سارے پیسے دینے پڑیں گے. اگر ہم 3 سال کی توسیع کر دیں گے تو 3 سال کم از کم جو لوگوں کو ہم نے اکٹھے پیسے دینے ہیں ہم اس کے برڈن سے بچ جائیں گے. یہ تو ایک انہوں نے اس کا ایک تصویر جواز کا پیش کیا، ایک رخ دکھا دیا. ٹھیک. اب اس سے ہونا کیا ہے؟ پے اسکیل جو ہے، اگر آپ جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ پے اسکیل 1 سے لے کے 22 تک سٹارٹنگ اور عمر کی آخری حد کی تنخواہ مینشن ہوتی ہے. جی بالکل. شروع میں آپ کی تنخواہ 100 روپے ہے، جب آپ ریٹائر ہو رہے ہوں گے تو آپ کی تنخواہ 5000 ہے. ٹھیک ہے. یہ مینشن ہوتا ہے سکیلز میں. سب سے زیادہ تنخواہوں کا جو بوجھ ہے وہ آخری عمر کی حد کے لوگوں کا ہے. اب آپ جب ان کو تنخواہیں دے رہے ہیں تو وہ بوجھ تو آپ پہ پڑ گیا. پینشن کے مقابلے میں تنخواہ تو کئی گنا زیادہ ہے. آپ نے ان کو مرات بھی دینی ہے. ایک سیکٹری آپ کو کتنے میں پڑتا ہے؟ اگر اس کی پوری تفصیل
آپ جان لیں تو آپ پاگل ہو جائیں گے صحیح. کہ جہاں پہ ایک غریب آدمی 20,000 روپے میں گزارا کرتا ہے وہاں پہ ایک سیکٹری اس قوم کو شاید 50 لاکھ میں پڑتا ہے. اچھا اتنا ڈفرینس ہے. تو یہ ان بابوں نے ایک ڈرامہ ایجاد کیا اور عمران خان سے منظوری کروا لی. اچھا. اب اس سے اگلا تماشا دیکھیں. وزیر اعظم ہاؤس صوبوں کو ایک خط لکھ رہا ہے. اس خط میں تجاویز طلب کر رہا ہے کہ ہم نے یہ سوچا ہے, ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, آپ اپنی تجاویز دیں 2 دن میں. اچھا. یہ میں نے پہلا سرکار کا خط دیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ اس نے صوبوں کو لکھا ہو کہ 2 دن کے اندر جی تجاویز دیں. ہاں, وہ 2 دن میں کیسے وہ اجلاس مینج کریں گے, کیسے وہ اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے, یہ تو ایک بڑی سوچنے والی بات ہے. 2 دن میں تجاویز کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کام ہو چکا. اچھا. یہ صرف رسمی کارروائیاں ہو رہی ہیں. یہ ایک پیٹ بھرا جا رہا ہے فائلوں کا. یہ کل کے اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے. اچھا, ایک چیز اور ہے, آپ دیکھیں کہ اگر یہ سرکاری ملازم جو 60 سال کی عمر کو پہنچنے والے ہیں وہ ریٹائر نہیں ہوں گے تو نیچے سے لوگ پروموٹ کیسے ہوں گے؟ جی, کتنے لوگوں کی حق تلفی ہوگی؟ یہ بہت بڑا ایشو ہے. اس کے بعد ہوگا کیا؟ آپ ملازمت کی عمر کی حد 60 سے 63 سال کر دیں گے. جتنی بیوروکریسی ہے, جو ینگ لوگ ہیں, سب کے سب آپ کے خلاف ہو گئے. ہر کسی کی ترقی کو آپ نے 3 سال کے لیے روک دیا ہے. جب آپ نے لوگوں کی ترقی کو 3 سال کے لیے روک دیا ہے تو وہ دل سے تو آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. اور دوسری, آپ یہ میری بات لکھ لیں, یہ جو عمر کی حد 63 سال انہوں نے کی ہے, یہ مخصوص لوگوں کو فائدہ دینا مقصود ہے. ورنہ یہ 6 مہینے سال کے اندر یہ دوبارہ فیصلہ ہوگا کہ نہیں جی وہ 60 سال ٹھیک تھی. اچھا, اس وقت پھر کیا ہوگا کہ جب ایک فیصلہ ہو گیا کہ اس بندے کو یا سرکاری ملازم کو 3 سال کی رعایت دی جاتی ہے یا 3 سال اضافہ کر دیا جاتا ہے, آپ فرما رہے ہیں کہ بھی اس کے بعد پھر یہ نوٹس واپس ہو جائے گا. تو جو نوٹس واپس ہونے کے بعد کیا وہ سرکاری ملازمین جو ریٹائر ہونے والے تھے وہ پھر ریٹائر ہو جائیں گے یا اسی طرح برقرار رہیں گے؟ برقرار رہیں گے. جو لوگ جس کے 4 مہینے رہتے ہیں ابھی, جس نے ابھی 5 مہینوں میں ریٹائر ہو جانا ہے, جس نے 8 مہینوں میں ریٹائر ہو جانا ہے, اس کو تو آپ نے 63 سال کا پیکج دے دیا. اوکے, وہ تو 63 سال اگلے 3 سال کی اس کی ہو گئی. ٹھیک ہے, وہ تو اس کو انجوائے کرے گا. اس کے بعد سال بعد 1.5 سال بعد آپ نے ان کو فائدہ دینے کے بعد پھر وہ آپ کو دوبارہ سمجھائیں گے اچھا کہ نہیں جی اس سے بڑے نقصان ہوتے, اس سے ہم جو نتائج چاہ رہے تھے وہ نہیں ملے, اب اس کو دوبارہ 60 سال کر دیں. اچھا. تو یہ عمران خان کے ساتھ تماشے لگائے جا رہے ہیں. عمران خان میری ذاتی رائے میں ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن جب تک ان مداریوں سے نہیں نکلیں گے وہ کچھ نہیں کر پائیں گے. بہت بہت شکریہ ملک صاحب. ناظرین, آپ نے آج کا پروگرام سنا, اس میں ملک صاحب کے جو ویوز تھے وہ بھی آپ نے سنے. ناظرین, ہمارا چینل میڈیا ٹاک آپ دیکھ رہے ہیں, آپ پسند کر رہے ہیں, آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں یقین ہے کہ آئندہ بھی آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں گے. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آئندہ کسی اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.